सामिन किराम, दीनी व मिली भाइयों और ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार है, जो हम सब का माबूद व मसजूद और रब है। बादहू सलातो सलाम तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आलो अस्हाब पर। हाज़रीन, आज की इस इंशाअल्लाह बाबरकत मजलिस में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस उन्वान के तहत आपके सामने चंद बातें पेश करना मकसूद है, वह है मुसीबतें क्यों आती हैं। मुसीबतें क्यों आती हैं, जब हम क्यों पर गौर करेंगे तो इसमें दो बातें कि मुसीबतें आने का सबब क्या, किस सबब से मुसीबत आती है या अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता है, और दूसरा मुसीबतों का मकसद क्या होता है। एक आने का सबब और दूसरा मुसीबतों के आने का मकसद क्या होता है। दो बातें हैं, दोनों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मकसद पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और सबब के ताल्लुक से हम कहें तो एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए और लाजिम है कि दुनिया में जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा, मेरे साथ, आपके साथ, हर इंसान के साथ, हर मखलूक के साथ, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। किसी और जात, किसी और के बस में कुछ नहीं है, किसी के इख्तियार में, किसी की कुदरत में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है कि कोई किसी के लिए कुछ कर सके। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ज़बानी कुरान मजीद में कहलवाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह, कि ऐ नबी कह दीजिए कि मैं अपने नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं जर्रा बराबर, मगर जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। हदीस के अंदर आता है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर वनिज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबहु अल्लाहु लक, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकती मगर जितना अल्लाह ने आपके लिए लिख रखा है, और पूरी दुनिया मिलकर अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे लम यबुर्रुका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, तो उतना ही नुकसान पहुंच सकता आपको जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है। तो गोया सारा का सारा इख्तियार जो कुछ होता है सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, किसी और के बस में नहीं है। इसी वजह से एक मोमिन कहता है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि हमको जो कुछ लाहिक हुआ, अच्छा बुरा, नेमत मिली तो या तकलीफ पहुंची तो भी, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ये चीज लिख रखी है। यही वजह कि आप देखें अरकान ईमान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिना रहे हैं तो आखिरी चीज अन तुमिना बिल कदर, कि तकदीर पर ईमान लाना अरकान ईमान में से एक हिस्सा है। और सिर्फ तकदीर पर नहीं, अन तुमिना बिल कदर खैरी व शर्री, अच्छी और बुरी दोनों तकदीर पर। तो दुनिया में जो कुछ होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत और उसके हुक्म से। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, हम कुछ नहीं चाह सकते, हमारी चाहत से कुछ होता ही नहीं, जो अल्लाह चाहता हम वही चाहते हैं। हमारी चाहत अल्लाह की मशीयत के मातहत है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये एक मोमिन का अकीदा है और होना चाहिए, इसके बगैर किसी का ईमान और इस्लाम और अकीदा नहीं दुरुस्त हो सकता कि दुनिया में जो कुछ होता है सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और मंशा ही से होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो। बस अदब का तकाजा ये होता है, कुरान मजीद और हदीसों में आप गौर करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदब का तकाजा ये है कि हम अच्छाई की निस्बत, खैर की निस्बत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करते हैं उमूमी तौर पर, लेकिन शर की निस्बत, बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ ना करके इंसान अपनी तरफ या शैतान की तरफ करता। कहते हैं कि इसमें जो भलाई है फमिन अल्लाह, वो अल्लाह की जानिब से, और इसमें जो शर है, जो बुराई है, मिन्नी व मिन शैतान, मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से या मुतलक शैतान की तरफ। तो ये अल्लाह के साथ अदब का तकाजा होता है कि अच्छाई की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए और बुराई की निस्बत शैतान रजीम की तरफ की जाए। मैंने कहा कि मुसीबतें क्यों आती हैं, यानी क्या असबाब है, क्या सबब है। तो मुतलक तौर पर अगर हम गौर करें और कहें तो इस्लाम पर अमल ना करना यह सबब है कि जो भी मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, वो हमारा अपना किया धरा, हमारी अपनी बदआमालियां हैं, हमारी अपनी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से मुसीबतें आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हें जो कुछ मुसीबत लाहिक होती है फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई, तुमसे गलती हुई
تو اس وجہ سے کوئی مصیبت آئی. اس سلسلے میں سلف کا عقیدہ اور سلف کے اقوال آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سلف اس سلسلے میں ان کا عقیدہ کتنا ٹھوس اور مضبوط تھا. آپ پڑھیں ان کے اقوال. ایک سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انہیں فقر و فاقہ لاحق ہوا, محتاج ہو گئے, تنگی کے شکار ہو گئے. ان کہتے ہیں کہ یہ جو فقر و فاقہ مجھے لاحق ہوا, 40 سال پہلے میں نے ایک شخص کو اس کی محتاجگی اور تنگی کا تانا دیا تھا. میں نے اس کی محتاجگی اور تنگی کا تانا دیا تھا کہ بڑا تنگ دست ہے, بڑا محتاج ہے, فقیر ہے. اس کی وجہ سے جو میں نے تانا دیا تھا 40 سال پہلے, اس کے عوض میں اللہ رب العالمین نے آج مجھے تنگ دست اور فقیر بنا دیا. 40 سال. سلف کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ان کا جانور بدک رہا ہے, گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں, گدھے پر بیٹھنا چاہتے ہیں, اور گھوڑا بدک رہا ہے, اچھے سے نہیں رہا, کہتے ہیں یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ. یہ جو جانور بدک رہا, بیوی اگر نافرمانی کر رہی ہے, فرما برداری نہیں کر رہی ہے, تو سلف یہ نہیں کہتے کہ بیوی ہٹ دھرم ہے, سلف یہ نہیں کہتے کہ بیوی یہاں پر نافرمان ہے. وہ کہتے کہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یا میری آل اولاد میں سے کوئی نافرمان ہو رہا اور اسلام پر ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا. یہ سلف کا مضبوط عقیدہ کہ جو کچھ مصیبت, تکلیف, پریشانی, مصیبت صرف بیماری نہیں ہے, مصیبت صرف مال کا نقصان نہیں ہے, تجارت کی بربادی نہیں ہے. آدمی اگر غور و فکر کرے, اس کی بیوی اس کی بات نہیں مان رہی, اس کے بچے اس کے فرما بردار نہیں ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سب کچھ مصیبت میں داخل ہو شامل ہے. اور سلف کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے سب ہمارے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ, ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, تمہاری اپنی کرتوت ہے. ورنہ اللہ رب العالمین تو اتنا فضل و کرم والا ہے, ایسا رحیم و رحمان ہے کہ وہ عفو عن کثیر, بہت ساری غلطیوں, بہت سارے گناہوں, بہت سارے جرائم کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا, ورنہ اللہ رب العالمین ہر گناہ پر انسان کی پکڑ کرنے لگے, جیسا ہم کرتے ہیں کہ فلاں نے غلطی کی میرے ساتھ, اب میں اس سے بات نہیں کروں گا, اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا, یا قانون ہے تو قانون یہ سزا دے, یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اگر اللہ رب العالمین بھی ہر غلطی پر انسان کی پکڑ کرنے لگے تو انسان بچنے والا نہیں. انسان دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتا ہے, لیکن اللہ کا فضل و کرم کو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے, پکڑ نہیں کرتا, ڈھیل دیتا رہتا ہے. چلو توبہ کر لو, استغفار کر لو, مزید انہیں راستے دکھلاتا رہتا ہے. تو اگر مطلق طور پہ ہم کہیں کہ ہمارے گناہوں, ہمارے اوپر جو کچھ مصیبت آتی ہے اس کی وجہ مطلق سبب کہیں تو ہمارے اپنے خود کے اعمال. اب قرآن و سنت کے دلائل کو آپ غور سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو جیسا گناہ ویسی سزا ملتی ہے. کہ اگر جیسا حدیث میں لم تلقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین, کہ آپ نے کانٹا مارنا شروع کر دیا, ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی تو اللہ نے قحط سالی ڈال دی. آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا تو فلا یستجاب لکم, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ہر گناہ کا, ہر جرم کا, ہر گناہ کی سزا اللہ رب العالمین نے الگ سے ذکر کی. زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں الا حصائد السنۃ, جہنم میں پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ آدمی زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہا. تو ہر گناہ کا, الگ الگ جرم کا الگ الگ سزا قرآن و سنت کے اندر آپ کو ملے. لیکن مطلق طور پر یہ ہے کہ جو کچھ مصیبت ہم کو ملتی ہے دنیا کے اندر یا آخرت میں بھی اگر جس کو ملے گی وہ اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ. تو جب غلطی ہماری ہے تو ہم الزام دوسروں پر کیوں ڈالیں, غلطی ہماری ہے تو ہم الزام دوسروں پر کیوں ڈالیں. تو یہ سب سے بڑی بات کہ ہمارا اپنا کردار و عمل ایسا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھلا دیا تو اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہم سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا, ہم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندی دیتا ہے, عزت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے. وَإِذَا بِهِ آخرین, اور اگر چھوڑ دیتے ہیں قرآن مجید کو, پس پشت ڈال دیتے ہیں تو ذلت کے گار میں اللہ رب العالمین ڈھکیل دیتا ہے. تو جیسا جرم ہے اللہ رب العالمین, مال میں ہمارا مال ہے, ہم نے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا تو اللہ نے اس میں سے برکت ختم کر دی. آج ہر کسی کو شکایت ہے کہ خرچ تو بہت ہو رہے ہیں لیکن انکم کم ہو رہا ہے.
وہ انکم کم اور خرچ زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ برکت ہی نہیں رہ گئی، ہمارے مالوں میں ہمارے وقت میں برکت ہی نہیں رہ گئی۔ اس کی وجہ وہی کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے مال میں، وقت میں، جس چیز میں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سے ہم برکت چھین لی، ہمارے رزق تنگ ہو گیا، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا جو حق ہے ہمارے مال میں ہم اس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے رزقوں کو تنگ کر دیا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، ہم فرائض صوم و صلات کے پابند نہیں رہے، چھوڑ دی ہم نے نمازیں، فرض چیزوں کو ہم نے ادا کرنا اپنے اوپر غیر ضروری سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے نیکی کی توفیق چھین لی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے تو نیکی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، اور گناہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان اور فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے بظاہر کیا ہوا، دشمنوں کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اور دوستوں کو دشمن۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول کے اندر بھائی کی بھائی سے بات چیت بند ہے، بھائی کی بہن سے بات چیت بند ہے، پورے رشتہ داروں کے آپس میں یہ تو بات چیت بند، کتنے جو ہے مقدمات چلتے رہتے، ایک ایک انچ کی زمین کے لیے، ایک ایک فٹ کی زمین کے لیے مقدمات چل رہے ہیں رشتہ داروں میں، لمبی لڑائی، سگے بھائی اور 40 سال سے مقدمہ لڑ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے ان کی عدالتوں میں۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ حالت ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے دشمن تو دشمن تھے ہی، ہمارے جو دوست تھے ان کو بھی ہمارا دشمن اللہ رب العالمین نے بنا دیا اور ہم سے اپنی نصرت و تائید اور مدد چھین لی، اللہ رب العالمین نے ہم سے چھین لی۔ تو یہ ہمارے گناہوں کے اسباب ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں جن کے اسباب کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ چاہے زمینی ہو، چاہے آسمانی ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے پتھروں کی برسات ہو، چاہے جو کوئی بھی مصیبت، چاہے بیماری لاحق ہو، چاہے عمومی سطح پر ہو یا ایک فرد کے اوپر کوئی بیماری، کوئی مصیبت آ جائے، ان سب کے وجوہات ایک ہیں، اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرنا، قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنا مطلق طور پر، یہ سبب ہے۔ لیکن یہ جو عذاب، یہ جو مصیبت، یہ جو تکلیف لاحق ہوتی ہے چھوٹی یا بڑی، اس کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے سماج کے اندر، میری کسی سے بنتی نہیں ہے، اس کو بیماری ہوئی یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اللہ کا نافرمان ہے یا ایسا ویسا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی۔ اور اگر خود کو وہی مصیبت آ جائے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو آزما رہا ہے، اللہ جو ہے میری تکلیفیں، میرے گناہوں کو کم کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ تو اپنے اوپر آئی تو ہم اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور دوسرے کے اوپر اگر وہی چیز آ گئی تو ہم اس کو عذاب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سزا دی، اس نے ایسا ایسا جرم کیا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی۔ تو یہ ہم اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ ان مصیبتوں کے، ان تکلیفوں کے آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ آئیے قرآن و سنت میں 5 باتیں اس سلسلے میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جو مصیبت، تکلیف ہم کو ملتی ہے یا آئی لوگوں پر، وہ حقیقت میں عذاب و سزا ہی کے لیے، کہ اللہ سزا دیتا ہے، جرم کیا سزا ملی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سابقہ اقوام کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، ہارون، فرعون، قارون، فرعون وغیرہ، اور ان کی تباہی بربادی کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں اور ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے پکڑا، اور جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت اور تکلیف دہ ہوتی ہے، پھر اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ تو اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے جن قوموں کو پکڑا، جن کو تباہ و برباد کیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین بلا وجہ سزا نہیں دیتا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، چنانچہ کوئی قوم ایسی گزری جس پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ کس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ قوم لوط پر، قوم لوط پر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کسی قوم کو ہم نے تیز چیخ سے ختم کر دیا۔ تیز چیخ کس قوم پر آئی تھی؟ قوم سمود کے اوپر۔ قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے انتہائی تیز چیخ کے ذریعے ختم کر دیا پوری قوم کو۔ اسی طریقے سے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کس کو دھسایا تھا؟ قارون کو، ماں خزانے کے۔
قارون نے تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا، اور حدیث میں کہ قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے ڈبو دیا۔ کس کو ڈبویا؟ فرعون کو، فرعون کے لشکر کو، قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا، ختم کر دیا۔ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کے سبب اغرقوا، وہ ڈبو دیے گئے، فادخلوا نارا، وادخلوا نارا، اور اس کے بعد جہنم میں داخل کیے گئے۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور ظاہر سی بات ہے جب قوم کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرتا ہے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں اس کے سہارا ہو سکتا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا اور کہتا بیٹا آ جاؤ کشتی میں، کہتا ابا جان، کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے جو ہے پانی سے بچا دے گا۔ کہتے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کر دے۔ تو کشتی والوں پر اللہ نے رحم کیا تو بچ گئے، باقی سارے کے سارے تباہ و برباد، پوری نسل انسانی ختم ہو گئی سوا ان چند افراد کے جن کو اللہ رب العالمین نے کشتی میں سوار کرنے کی اجازت اور حکم دیا تھا۔ تو اس طریقے سے قوموں کو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کرتا ہے، اور مقصد سزا دینا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے اور سزا دے کر ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ دوسرا مقصد، یہ جو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے انسانوں پر، یہ مصیبت آتی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے۔ اللہ آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ بندہ اس تکلیف کے پانے کے بعد بھی مستقیم استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ڈٹا ہوا یا نہیں ڈٹا ہوا، یا تھوڑی سی تکلیف آئی بندہ راستہ بدل لیا۔ ہوتا کہ ہمارے سماج میں کسی کو جن، اکثر تو یہ وہم والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن لاحق ہو گیا، جادو ہو گیا، نظر بد ہو گئی، اکثر معاملات یہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں، آدمی کو وہم ہو جاتا ہے، اکثر معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں بھی ایسا ہوا ہو تو اس کا جو شرعی علاج ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی شرعی علاج کرے اور شرعی طور پر اپنے آپ کو درست کرے۔ اس میں وقت لگتا ہے، سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال وقت لگتا ہے، اور اللہ اس میں آزماتا ہے کہ بندہ اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے یا نہیں کھرا اتر رہا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں، شرک کے ذریعے علاج کرتے ہیں، کسی کاہن کے پاس گئے، کسی پیر کے پاس گئے، کسی فقیر کے پاس گئے، اور شرکیات کے ذریعے اپنا وہ علاج، اس میں ہوتا کیا ہے، شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گناہوں کے راستے پر ڈالنا، تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، ڈر پیدا کر کے۔ ایک وقت تھا جب دنیا مسلم قوم سے ڈرتی تھی، مسلم قوم اور مسلم فوج کا روب و دبدبہ، ڈر اور خوف، مہینوں مسافت کی دوری پر رہنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ڈر رہتا تھا، لیکن آج وہ ڈر مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، تو اللہ رب العالمین نے الٹ دیا۔ تلک الایام نداولوها بین الناس، یہ ایام ہے، زمانہ ہے، اللہ الٹتا بلٹتا رہتا ہے، کبھی تمہارے ہاتھ میں فتح و کامرانی دے دی، حکومت دے دی، کبھی غیروں کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ تو یہ زمانہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتا ہے، لیکن مقصد اس کا آزمائش، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماتا ہے۔ کبھی ایک شخص کو، ایک فیملی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی پوری قوم کو قحط سالی ڈال دیتا ہے، اناج اگنا بند ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے محتاجگی، انسان دانے دانے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آزماتا ہے کہ انسان اگر محتاج ہے تو اس محتاجگی میں بھی وہ اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے، یا کسی شرکیہ عقیدے پر، یا عیسائی ہو کر اپنے مال و دولت حاصل کرنے والا۔ آج بہت سارے لوگ عیسائی ہو جاتے، کیوں؟ وہاں سے مال مل رہا، دولت مل رہی ہے، اس لیے عیسائیت کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یہی وہ آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بھوک سے آزماتا ہے، خوف سے آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کو ختم کر کے، فیکٹری میں آگ لگ گئی، تجارت برباد ہو گئی، آدمی قلاش ہو گیا، فقیر ہو گیا، فقیر ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ آدمی ارب پتی کروڑ پتی تھا، اور آج اسے مانگ کر گزارا کرنا پڑ رہا۔ تو بندہ اپنے دین پر ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، یا اس نے راستہ بدل لیا؟ اللہ آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے۔ نقص من الاموال والانفس، جانوں میں کمی کر کے،
جان لے لی، بیٹے کی جان لے لی، بچی کی جان لے لی، بیوی کی جان لے لی، انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، جس سے آدمی کو محبت ہے، زیادہ لگاؤ ہے، دلی تعلق ہے، اس کو وفات دے دیتا ہے اور آزماتا ہے اس موقع پر کہ بندہ صبر و استقامت کے ساتھ دین پر قائم ہے یا نہیں قائم ہے، یا بے صبرہ ہو جا رہا ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک شخص کی، ایک عورت کے پاس ہے جو قبر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ احتسب اتق اللہ واحتسب الاجر، کہ اللہ سے ڈرو اور اجر کی امید رکھو۔ کہتی ہے جاؤ جاؤ، تم کو نہیں پتا میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، تم پر آتی ہے مصیبت تو سمجھ میں آتی بات۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ لیتے آگے بڑھ جاتے ہیں، صحابہ اس عورت کو بتلاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ وہ پچھتانے لگتی ہے، افسوس کرتی ہے، دوڑتی ہے آپ کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ معذرت چاہتی ہوں اور فلاں باتیں، یہ ساری باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر کا وقت جو ہے وہ مصیبت کے پہلے مرحلے میں، جب تکلیف پہنچے لاحق ہو تب انسان صبر کرے۔ اصل وقت وہی ہے، آدمی اس وقت چیخو پکار کر لے، جاہلیت والے بول لے، کفریہ کلمات ادا کر دے کہ میرے گھر کو مصیبتوں کا راستہ اللہ نے کیوں دکھلا دیا، ساری مصیبتیں اللہ نے میرے اوپر کیوں ڈال دی، میرے گھر ہی میں کیوں مصیبتیں، اس طرح کے کلمات جو جائز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہہ لینا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آدمی کہے میں تو صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین مال میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے اور دیگر کھیتی باڑی تباہ کر کے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وہ تباہ کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری کا حکم دے دیا کہ خوشخبری دے دیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، جن کی یہ بات ہے اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیں کہ ام سلیم یا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ کہ ان کے شوہر وفات پا گئے اور ان سے یہ دعا کہ اللہ واخلف لها خیرا منها، کہ ان سے بہتر اللہ دے گا، جو مصیبت جو تکلیف لاحق ہوئی اس سے بہتر۔ سوچتی ہیں کہ وہ فلاں صحابی جو ان کے شوہر تھے، نام یاد نہیں آ رہا، کہ وہ جو ہے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، مہاجر تھے، پہلے مہاجرین میں سے تھے، اتنی بڑی فضیلت ان کی تھی، ان سے افضل و بہتر شوہر مجھے کون مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسے دے دیا؟ نبی کو دے دیا ان کی زوجیت میں کہ نبی اب تمہارے شوہر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین صبر کا اس طور پر بدلا دیتا ہے۔ ام سلیم ہے، ابو طلحہ ہے، ان کا ایک بیٹا فوت ہوا، ام سلیم نے صبر کیا، اپنے شوہر کو صبر کرنے پر راضی کیا۔ راوی کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے، یعنی وفات ہوئی رات میں اور رات میں ملے، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں وفات کی خبر نہیں دی کہ بچہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا، رات میں ان کے لیے تیار ہوئی، ان کے لیے ساتھ سوئی، کھانا کھلائیں، سب کچھ۔ جب صبح ہوئی تب ان کو اطلاع دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی امانت لے لی ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ کی امانت تھی۔ شکایت کرتے ہیں، نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، کہ شاید اللہ رب العالمین تم دونوں کو تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام سلیم اور ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن، 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن، جو قیامت میں ماں باپ کو پہنائیں گے تاج، سفارش کریں گے، جنت میں لے جانے کا ایک بہت بڑا سہارا بنیں گے۔ تو یہ فضیلت صبر کا یہ فائدہ ہوا اس طور پر۔ تو جو آزمائش، جو تکلیف، جو پریشانی لاحق ہو، آدمی اس پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا پوری زندگی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین امام للناس، لوگوں کا امام بنا دیا، قدوہ بنا دیا۔ آج بھی وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، آج بھی وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے نبی کے بارے میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی میں اور ان کے ساتھ والوں میں تمہارے اسوہ ہے، نمونہ۔ تو یہ بڑی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا، دوسروں کو حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ دنیا ایسی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، یصب منہ، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، کبھی جان کی تکلیف، کبھی مال کی تکلیف، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی روحانی تکلیف۔ اللہ رب العالمین تکلیف دے کے آزماتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانہ کتنا بھی اچھا ہو، ایک شخص کو انتہائی خوبصورت بنگلے میں قید کر دیا جائے، بنگلے میں کہ چلو یہ بنگلے میں رہو تم، 1 مہینہ رہنے کے بعد وہ تھک جائے گا،
باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے، سب کچھ میسر ہے، لیکن تکلیف محسوس کرے گا، کیونکہ قید خانہ کتنا بھی اچھا ہو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو مومن دنیا کے اندر قید خانے میں رہنے والا شخص ہے، وہ جنت الکافر، اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا میں تکلیف آنی لازم ہے، بغیر تکلیف کے آدمی اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف انبیاء پر، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء پر، پھر جو ایمان میں ان سے قریب تھے، پھر جو ان سے قریب تھے۔ کہتے ہیں یبتلی الناس علی قدر دینہم، کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے حساب سے۔ فمن ثقل دینہ، لہذا جس کا دین مضبوط ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دین و ایمان میں کس قدر مضبوط تھے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے لیے بیٹا ذبح کرو، بیوی بچوں کو غیر آباد علاقے میں جہاں پانی تک میسر نہیں وہاں چھوڑنے کے لیے کہا۔ ایسی کتنی آزمائشیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی۔ تو جو انسان اپنے دین و ایمان میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اتنی ہی مصیبتیں، اتنی ہی آزمائشیں اس پر ڈالتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کھڑا جب نکلتا ہے اس آزمائش سے، تو اللہ رب العالمین اسے ترقی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں جانا ہے تو بغیر مصیبت کے نہیں جا سکتے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر اب تک ویسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر حالات آئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ قریش مکہ بہت زیادہ ستا رہے ہیں، بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، الا تدعو اللہ، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین آسانی فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے میں ہی ہمت ہار بیٹھے، تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کے نبیوں کے جسم سے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئی، جسم کے دو دو حصے کر دیے گئے، لیکن وہ بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور تم اتنے ہی میں گھبرا گئے۔ تو سوچئے صحابہ کے زمانے کی یہ بات ہے، تو ہم پر تو کوئی مصیبتیں نہیں ہے، آرام سے کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، شاندار مسجدیں نمازیں پڑھے شوق سے رہے، کوئی ایسی بڑی تکلیف تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا ہی کم تر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جو مصیبتیں ان پر آئی، ہم پر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں گی بغیر آزمائش کے۔ جب آزمائش آئے اور آزمائش میں آدمی صبر و شکر کے ساتھ برقرار رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ کہ اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ جیسا کہ اگلی بات، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کے آنے کا مقصد ہوتا ہے انسان کے گناہ کو ختم کرنا۔ انسان گنہگار ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، گناہ ہونا اس سے لازمی ہے، بلکہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو حدیث کے اندر ہے کہ والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے لذهب اللہ بکم، تو اللہ رب العالمین تم کو ختم کر دے گا، ولجاء بقوم یذنبون، اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے گی، فیغفر لهم، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کو پسند ہے کہ انسان توبہ کرے، استغفار کرے۔ گناہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر برقرار رہنا، اس پر سے چمٹا رہنا یہ تکلیف دہ بات ہے، ورنہ خیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین بندے کے توبے سے انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو انسان کو معمولی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، تھکاوٹ، آدمی کام کرتے کرتے تھک گیا، ایک مسلمان تھک گیا، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے، ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، غم لاحق ہو گیا، مستقبل کی فکر ہے، ماضی میں کوئی گناہ کیا اس کا ٹینشن ہے، ماضی میں کوئی غلطی اس کا ٹینشن ہے، تو اللہ رب العالمین ان سب کی وجہ سے حتی الشوکۃ التی یشاکها، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو کانٹا بھی چبھا ہے تو اس کانٹے چبھنے کے رب العالمین اس کانٹے کی وجہ سے بہا من خطایا اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے، اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے۔ ما من مسلم یصیبہ اذا، کہ انسان مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، مرض فما سوا، بیماری ہو، بخار ہو، سردی ہو، زکام ہو، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، مرض فما سوا
یا معمولی سی معمولی تکلیف انسان کو لاحق ہوتی ہے، الا حط اللہ سیئاتی، اللہ رب العالمین اس کے عوض ایک مسلمان کے گناہ کو ختم کرتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقھا، جیسے پیڑ اپنے پتوں کو گراتا ہے، جھاڑتا رہتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں انسان پر، مسلمان پر، منافق اور مسلم، کون منافق ہے اور کون خالص ایمان والے، پختہ ایمان والے، یہ آزمانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے واضح طور پر اللہ تو جانتا ہے، لیکن سامنے یہ بات آ جائے کہ خالص مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کس نے نفاق کو چھپا کر رکھا ہے، کفر کو چھپا کر رکھا ہے، یہ سماج و معاشرے میں یہ بات سامنے آ جائے، اس لیے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا تاکہ اللہ جان لے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ دیکھیے غزوہ احد کے اندر کچھ دور تک منافق 300 کی تعداد میں گئے تھے اور راستے میں جا کر بہانہ کر کے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم واپس چلے آتے، 300 کی تعداد درمیانے جنگ کے راستے سے واپس آ گئے۔ اس سے مسلم فوج یا کوئی بھی فوج ہو اس کی ہمت ٹوٹتی ہے کہ ہم 1000 تھے، اب 300 مزید کم ہو گئے، ہماری تعداد پہلے سے کم ہے اور اب مزید کم ہو گئے، ہمت ٹوٹتی ہے۔ تو کافروں نے، منافقوں نے یہ چال چلی اور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو واضح کر دے، لیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، مسلمانوں کو چھانٹ دے اور کافروں کو ختم کر دے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ پاکیزہ اور خبیث کو اللہ رب العالمین الگ الگ کر دے۔ اس لیے مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں میں انسان جو ڈاواں ڈول رہتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو دل کے اندر جس کے ایمان راسخ نہیں ہوتا، وہ برقرار نہیں رہ پاتا، وہ پلٹ جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم نے سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اب تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، مضبوطی کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم جو ہے مذبذبین بین ذالک، یہاں جائیں یا وہاں جائیں، پس و پیش میں لگے رہتے ہو۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو انسان بڑی سے بڑی مصیبتوں کو برداشت کر لے گا، لیکن اللہ اور رسول کی راہ اور اس کے دین کو ترک کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں سمجھے گا۔ چنانچہ آخری بات اس سلسلے میں، اچھا جب غزوہ احد میں گئے اور منافقین واپس آ گئے تو غزوہ احد میں بڑا نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ کرام جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ جب مدینہ مسلمان پہنچے تو منافقین نے تانا دیا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ مدینہ سے باہر مت جاؤ ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اب دیکھو تم نے مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کی اور کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تمہارے اوپر تمہارا مقدمہ، تمہارا قتل لکھا گیا ہوتا کہ اس وقت تمہیں مرنا ہے، تمہیں قتل ہونا ہے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے مقدر میں قتل لکھا تھا وہ اپنی اس جگہ پر ضرور حاضر ہوتے۔ تمہارا قتل لکھا ہی نہیں تھا، تمہارا مرنا لکھا نہیں ہوا تھا، اس لیے تم صحیح سلامت ہوئے۔ یہ جو شہید ہوئے جنہیں شہادت نصیب ہوئی جنگ میں، ان کی وفات اور ان کی موت لکھی ہوئی تھی، اس لیے انہیں موت آئی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے آئی ہے۔ چنانچہ اس طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا۔ پانچویں اور آخری بات کہ عذاب، تکلیف، مصیبت کیوں آتی ہے؟ تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کچوکا لگاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تھوڑی تکلیف دے کے اللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی زلزلہ آیا، کچھ لوگ مر گئے، دوسروں کے لیے عبرت کا سامان کہ ہماری بھی موت ہو سکتی تھی، اب بھی موقع ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چل پڑے۔ رابطۃ العالمین الاسلامی مکہ مکرمہ سے ایک پرچہ نکلتا الرابطہ، اس میں ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا۔ تیراک تھا، غواص، سمندر میں تیراکی کرنے والا، انتہائی ماہر، دین سے اس کا، مسلمان تھا، غیر ملکی، سعودی عرب کا نہیں، غیر ملکی، دین سے کوئی تعلق نہیں، دوستوں میں مزے کرنا، یہ ساری عادتیں تھی۔ سمندر میں تیراکی کے لیے گئے اور وہ شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر دوسرے مقام پر پہنچ گیا اور اس کے آکسیجن کا پائپ ٹوٹ گیا، آکسیجن آنا بند، اس کو لگا کہ بس زندگی یہی تمام، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اتفاق سے اس کے دوست اس کو ملے اور اس کو لے کر باہر لائے۔ جب اس کو ہوش آیا تو سجدہ ریز ہوا اور وہی وقت اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین بندے کی زندگی میں ایسے ٹرننگ پوائنٹ لاتا رہتا ہے، اس کو سبق سکھلاتا ہے کہ یہ جو تکلیف آئی
گئی ہے, یہ جو مصیبت آئی ہے, یہ جو تمہیں جھٹکا لگا ہے, یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کی راہ پر چل پڑو. توبہ و استغفار کر لو. تو بندے نے توبہ کیا, استغفار کیا اور اپنا دین ایمان صحیح کر کے دین اسلام پر چلنے لگا. اور ایک بار اسی جگہ پر جہاں اس کی موت لکھی ہوئی تھی تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا, اس سمندر کی اس گہرائی میں جا کر وہاں پر سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جگہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں میرے لیے گواہ ہوگی کہ میں نے یہاں سجدہ کیا جہاں شاید کسی اور نے سجدہ کیا ہو. ظاہر سی بات ہے, ناممکن سی چیز ہے کہ کوئی انسان جا کے وہاں سجدہ کرے. اس نے وہاں سجدہ کیا, وہ جگہ اس کے لیے شہادت گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے آ کر یہاں پر رب تعالیٰ تیرے لیے سجدہ کیا تھا. تو تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ ٹرننگ پوائنٹ. جب تک اللہ رب العالمین نے ایک حد متعین کی, جب وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ ختم کر دیتا ہے. جب تک حد کے اندر ہے اللہ رب العالمین موقع دیتا رہتا ہے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ سال میں ایک یا دو بار ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے, وہ آزمائے جاتے ہیں. اگر ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے تو سال میں ایک یا دو بار اس کی زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ اگر وہ سدھرنا چاہے تو سدھر سکتا ہے. کبھی پوری قوم پر آتا ہے اور کبھی کبھار کسی فرد اور کسی خاندان پر کہ اللہ اسے موقع دیتا ہے. دیکھیے وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو 99 قتل کر لیا تو اسے افسوس ہوا, توبہ کرنے کی خواہش آ گئی, عالم کے پاس گیا. عالم نے کہا تیرے لیے توبہ نہیں ہے, 99 قتل کر کے توبہ کرنے آیا. اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کی. دوسرے عالم نے کہا نہیں تمہارے لیے توبہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا علاقہ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں علاقے نیک لوگوں کی جگہ میں چلے جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ رہو, تب تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تم درست راہ پر چلو گے. تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی, اس کو جنت کا راستہ مل گیا. اس طور پر تو اللہ ٹرننگ پوائنٹ دیتا ہے. تو یہ 100 آدمیوں کا قاتل سدھر گیا. وہاں دوسری طرف سورہ نحل کے اندر بستی والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ایک بستی ہے, امن و اطمینان کے ساتھ رہ رہی ہے. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اس کا رزق, اس کی ضرورت کا ہر سامان چہار جانب سے کشادگی کے ساتھ پہنچ رہا, عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اب اس کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو اس بستی والے, لیکن انہوں نے ناشکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. تو اللہ رب العالمین نے جب وہ حد سے تجاوز کر کے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا, چکھایا, لباس پہنا. لباس کیوں کہا؟ کیونکہ لباس بدن سے چمٹا رہتا ہے. ایسے ہی بھوک اور خوف ان سے چمٹ گیا کہ ہمیشہ ڈرے ڈرے رہتے تھے, سہمے سہمے رہتے تھے, جیسے آج ہم اور آپ ہیں, جیسے آج مسلم قوم ہے, ڈری ہوئی ہے, خوف میں کے سائے میں جی رہی ہے. تو ایسے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا, بھوک ان سے چمٹ گئی, دانے دانے کو محتاج ہو گئے, جبکہ ایک زمانے میں سب کچھ ان کے پاس میسر تھا. تو اللہ رب العالمین تنبیہ کے لیے, خبردار کرنے کے لیے ایک جھٹکا دیتا ہے, عذاب دیتا ہے, کبھی زلزلہ, کبھی طوفان, کبھی سیلاب, کبھی کسی اور طریقے سے. جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے خبردار ہوتا ہے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اللہ فرماتے کہ ہم نشانیوں کو بھیجتے ہیں. یہ طوفان, یہ زلزلے اللہ کی نشانی ہے. کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تخویفہ, ڈرانے کے لیے. ڈراتا ہے اللہ کہ ڈر جاؤ, سمجھ جاؤ, بچ جاؤ. اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم چھوٹا عذاب چکاتے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ رجوع کر لیں, پلٹ آئیں. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں بر و بحر, سمندر میں بھی اور خشکی میں فساد ہی فساد ہو گیا, بگاڑ ہی بگاڑ ہو گیا ہے. لیکن لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تو سزا کیوں ملتی ہے, تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ رب العالمین ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھا دے. تم نے یہ کیا, لو سزا لو, یہ تکلیف سہو. کیوں؟ لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ رجوع کر لیں. تھوڑی سی تکلیف دے کے جھٹکا دیتا, خبردار کرتا ہے کہ اب بھی موقع ہے, اب بھی تم نے حد سے تجاوز نہیں کیا, حدود کے اندر ہو, واپس چلے ہو. جو آدمی سدھرنا چاہتا ہے اللہ کی توفیق رہتی ہے, صحیح راستے پر آ جاتا ہے, اور جو بگڑنا چاہتا ہے مزید بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو سزا دینے میں کوئی مزہ نہیں آتا کہ اللہ جہنم میں سزا دے گا تو اللہ کو مزہ آتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا, اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لیکن ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ, کہ ایمان لاؤ اور شکر گزار یعنی دین پر عمل کرنا
ڈرنے والے بن جاؤ. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ رب العالمین تو قدردان ہے, جاننے والا ہے. اس قدر قدردان ہے کہ ہم معمولی سی نیکی کرتے ہیں, 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے. حدیث میں بڑھاتا ہے. جیسے ہم جانور پالتے ہیں اس کو بڑا کرتے ہیں, اللہ ہمارے اس معمولی سے صدقے کو نیت خالصہ کی بنیاد پر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے, 3 سے 4 کلومیٹر چوڑا اور 7 کلومیٹر لمبا. معمولی سا صدقہ اور اجر و ثواب اتنا بڑا اللہ رب العالمین عطا فرما رہا. اور دنیا میں موقع ایک ہی بار ملتا ہے, زندگی ایک ہی بار ہے. یہاں سے جانے کے بعد آدمی وہاں کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, میں نے جو زندگی چھوڑ کے آئی ہے جا کر میں کچھ کر لوں, اللہ واپس بھیج دے. اللہ کا کلا, ہرگز نہیں. ایک بار موقع ملا تھا, ہرگز نہیں. اور اللہ جانتا کہ اگر بھیج دو تو بھی وہی حالت رہے گی, سدھرنے والے نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو پھر وہی سب حرکتیں کریں گے جس سے ان کو روکا جاتا تھا. سدھرنے والے نہیں ہے کہ کہہ رہے کہ بھیج دو تو اچھے ہو جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں دوبارہ بھیجنے کے بعد. تو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے. لہذا یہاں آزمائش آئے گی, وہ آزمائش آنے کے یہ مقاصد ہے. آدمی سنبھل جائے وقت پر, یہ بڑی غنیمت کی چیز ہے. اس کے اصلاح کے لیے اللہ کی جانب سے موقع ملتا رہتا ہے. آدمی کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی راہ یعنی دین اسلام کا پابند ہونا چاہیے. دین پر عمل کرنا انتہائی آسان, بس آدمی عزم مصمم کر لے کہ مجھے دین پہ چلنا. باقی واقعی واللہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا, مزہ, وہ مزہ ملے گا کہ زندگی کی ساری دولت, دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور صرف ایمان و اسلام پر عمل کرنا ایک طرف. آج ہمیں فجر میں آنا مصیبت, تکلیف ہوتی, گرم بستر چھوڑ کے واپس آنا, مسجد پہنچنا, باجماعت پڑھنا. لیکن جب آدمی اس میں مزہ لینے لگے گا, لطف, وہ جو حلاوت کہتے ہیں حلاوت الایمان, کہ ایمان کی حلاوت, تو وہ حلاوت کیا ہے؟ تکلیف. وہی عمل کرنے پر تکلیف, اور وہ تکلیف مزیدار تکلیف ہوتی. انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ پاتا ہے, برائی کیوں نہیں چھوڑ پاتا؟ اس میں مزہ مل رہا. تھوڑے دیر کے لیے مزہ ہے لیکن مزہ ملتا ہے. تو جس چیز میں مزہ ہے انسان اس کو نہیں چھوڑتا. وہی مزہ اگر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے دین پر عمل کرنے میں پیدا کر لیں کہ نماز پڑھ رہے تو مزہ مل رہا ہے, رات میں اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے تو مزہ مل رہا ہے, صدقہ کر رہے ہیں تو مزہ مل رہا ہے, اللہ کے دین پر چل رہے ہیں مزہ مل رہا ہے. بظاہر مجھ کو لگے گا کہ آپ تو بڑی تکلیف میں, فقیر و قلاش ہو گئے. ابو بکر گھر گئے, گھر میں جو کچھ تھا سب لا کر دے دیا, لو چندہ, جنگ تبوک کے لیے چندہ. حضرت عمر گئے, جا کے آدھا لا کے دے دیا. حضرت عثمان جو دیے 1000 سونے کے سکے دینار دیے. فرمایا ما فرّ عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی تکلیف نہیں, ان کو وہ جنتی ہیں. تو ان کا ایمان, وہ حلاوت, وہ لذت, وہ مزہ ایسا تھا کہ ایسا موقع ملا ان کو, مزہ آتا تھا. تو اگر وہ مزہ, تو کچھ وقت کے لیے, کچھ سالوں کے لیے ہمیں اپنے نفس کو ایمان دین پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا پڑے گا, اس کو عادی بنانا پڑے گا. برائی کی طرف نفس بھاگتا ہے لیکن ایمان کی طرف, دین کی طرف, اچھے نیک عمل کی طرف نفس کو کھینچ کے لانا پڑے گا. جب آپ کھینچ کر اس کو مجبور کر دیں گے, عادی کر دیں گے, تب پھر وہ ٹھیک راہ پر چلے گا, اس میں مزہ آئے گا. اسی لیے بچے کو کہا جاتا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا پابند کرو, عادی بناؤ. 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو, کیونکہ بچپن میں جو عادت لگ جائے گی اور جس میں اس کو اچھا لگنے لگے گا وہ چیز پھر کبھی نہیں چھوڑے گا. گناہ ہم اسی لیے نہیں چھوڑتے کہ مزہ آتا. تو مزہ اگر ہم نیکی میں پیدا کر لیں تو نیکی بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.